تیری مدد کے لیے، جب زباں کھولی ہے زہرا تیری مدد کے لیے، یوں لگا بیٹھی ہوں قرآن کی تلاوت کے لیے، یوں لگا بیٹھی ہے قرآن کی تلاوت کے لیے، جن زمینوں پہ قدم رکھ دیے تو نے بی بی، جن زمینوں پہ قدم رکھ دیے تو نے بی بی، وہ زمینیں بھی اٹھا لے گئی جنت کے لیے۔ بے شک اللہم صلی اللہ فرشتے رشک کرتے ہیں زمیں پہ آنے کے لیے، فرشتے رشک کرتے ہیں زمیں پر آنے کے لیے، اے عزادار کہیں دیکھ آس پاس زہرا تو نہیں۔ سب لوگ مل کر کے بروز جمعہ، روز حضرت، اس دن آپ کا آنا اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ امام آج آئیں گے، کل فرد صبح عاشور کا دن ہو، اور اے میرے مولا کیا ممکن ہو کہ ہم تب سب تیرے ساتھ مصائب حسین سنیں۔ اس لیے سلامتی حضرت حجت، بظہور حضرت حجت و تعجیل الفرج، بلند ترین صلوات بقبولیت مجلس، بالخصوص زخمی جگر فاطمہ زہرا کے لیے مرہم، یہ صلوات کا ہدیہ پہنچے۔ اللہم صلی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ونبينا وشافع ذنوبنا، مولانا ومولى الكونين، امامنا و امام القبلتین، جدی الامام حسن والحسین، ابو القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ هَٰذَا الْيَوْمِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، سِيَّمَا عَلَىٰ بَقِيَّةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِينَ وَحُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْعَالَمِينَ، روحي وارواحنا المؤمنين والمؤمنات لك الفداء يا مولا۔ السلام على امام زماننا ولی نعمائنا صاحب امرنا، ہادی اہل امہ تعوص باہل جنہ، الامام الحق الحادی المنتظر، مہدی آل محمد
Muhammad. दुआ करें अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सक फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफनी नफ्सक लम औरिफ रसूलक अल्लाहुम्मा अर्रिफनी रसूलक फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफनी रसूलक लम औरिफ हुज्जतक अल्लाहुम्मा अर्रिफनी हुज्जतक फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफनी हुज्जतक ज़ललतु अन दीनी रब्बी स्वल्ली अला मुहम्मदिन व औले मुहम्मद अम्मा बादु फ़क़द क़ाला इमाम जाफ़र अस्सादिक़ अलैहि सल्वातुल्लाह व सलाम अलैहि फ़ी ग़ैबती नोमानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन माता मिनकुम व हुवा मुंतज़िरु लिहाज़िल अम्र कमन हुआ मा अल क़ाइम फ़ी फ़ुस्तातिही रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मोमिनात, कनीज़ान ज़ैनब सोगवारान सैयद मज़लूम, कनीज़ान ग़रीब करबला, सलामुन अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। All praise is only for Allah, the Creator, the Merciful, the one who is just and the one whose promise is never failed. The one who sent us the book as a means of guidance, and then he sent us guides who train us on the path of the book. He created us in the most perfect manner, and the path of guidance was illuminated by 14 lanterns, whom the Quran and Surah An-Nur describes them. And he says that these are the lamps of guidance. The journey towards perfection. And who do we take as our role models? The Shuhada of Dasht Karbala illuminated this path. And yesterday we spoke about tasdeeq, that is acceptance. And accepting can only be derived from the fact that your heart is arif. If your heart recognizes the Lord that you worship, then his decisions for you, whether it is the death of a loved one, whether it is a test or a trial, then every test and a trial becomes a means of going closer to him if you have ma'rifat. Then your test doesn't seem as a burden. It is among the ashiqan that you are arif and you recognize him. Today's lecture, the English segment, is dedicated to the pure soul of the one for whom our hearts beat. And just now in the Dua of Nutbah, we lamented the fact that it is so difficult for me that I can see everything in this dunya except that I cannot see your Ruh Anwar, your illuminated face. Keeping this idea in mind, that I need to have the ma'rifat of this Imam in whose time and age I survive, and it is only due to his blessings that this earth stands on its axis, and Imam is known as Mahvari Kainat, that is the axis of this universe. Today, I'd like to bring
to your, I'd like to enlighten and get enlightened myself first, and then go on the path of trying to explain this. Shayad these words have some effect on our hearts which have been hardened and blackened. The sixth Holy Imam was once asked by his companions that, Ya Mawla, all of you keep talking about this Hujjat who is going to appear. What is the reward of waiting for him? Why I've been told to do Intezar? So Imam says, do you know why? Afzalul ibadati intezar al-Faraj. The best of ibadat is to await his Faraj. Faraj, the fact that he will give us relief from the miseries of this dunya. And then Imam says, do you want to know what you will get in reward for waiting? Maybe you don't even see him. Ayatollah, Dr. Iftikhar Zadeh, in his book about the ahwal of Hazrat Mahdi, he says that it is not necessary for you to live in his presence to be obedient. You can be in the zamana of ghaibat and die, but you can die as a muntazir. Agar hame unki hukumat mil gayi, to nooran ala noor. But if I don't get it, my obedience should not be related to his coming. My obedience is in his presence and in his absence. And this is what Imam says, Man mata minkum, then for any of you who dies, wa huwa muntazir, and if you are a waiting one, you are a muntazir, huwa ma'al, then it is as if you have stood with him in his tent. Allahu Akbar. You may live, we live in various parts of the world, but if you die as a muntazir in your own abode, you will be raised as if you stood in the house of the Imam. Allahu Akbar. हमारे उस्ताद ये, मुझे इजाज़त दीजिए हिंदी में बोलने, उर्दू में बोलने। हमारे उस्ताद ये बात कहा करते थे कि ऐ मुंतज़िर, तू अपनी खुद की अज़मत को समझ. What Allah has granted you, the nobility of being a muntazir. Understand your qadr qimat. And then Mawla says, he doesn't stop there, the tradition is too long. Then Mawla says, no, la. Imam says, bal qaman qa'ara ma'ahu bisayfihi. No, it is not just as if you stood in his tent. It is as if you took out your sword with him. Then he doesn't stop there, la. And then he says, wallah, wawe qasmi. And then he says, wallah, illa qaman istushhida ma'a Rasulallah. It is as if you have, Imam first says, you were in his tent. Then he says, you were using your sword. Then he says, no, it is as if you gave up your life along with Rasulullah. And then he says, remember, none of you, now this is not my words, meri kya majal, none of you can ever reach the darajat of muntazir except without ma'rifat. You have to recognize the one you are waiting for. And he said that is not possible without the vilayat of Ali Muhammad. Imam says that it is important to realize that the implication of vilayat, you have to realize that the implication that the vilayat of Ali ibn Abu Talib is the farad of each iman. It is the wajibat of iman. It is the basis of iman. The Holy Prophet of Islam was called to Mi'raj 120 times.
And each time he went to Mi'raj, I can ask Allah, ये सवाल आपकी जानिब से, मेरी जानिब से, Ya Allah, when you were bringing down the book which is to live for lifetime and for times to come, you were sending down the ayat. Each ayat came once or perhaps 2 or 3 times. Why is it that there is some particular thing that you want the Prophet to know, that you call him 120 times? Each time he was called to Miraj, the ita'at of and the wilayat of Ali and Awlad Ali was reinforced upon the Prophet. Go tell the people. Quran ki ayat जो इतनी वजनी है वो 1 मर्तबा, विलायत 120 मर्तबा. You understood this part? Shall I say this in English? 120 times the Prophet was called to the skies just to be taught the vilayat, taught in the sense it's not as if he needed a teacher, but to be reminded again and again about the vilayat. And he said, remember, it is the most superior of all ibadat. Yani, if there is no vilayat, your iman is not accepted. And the Quran stresses upon this iman and this vilayat. And he says that because, why is this vilayat important for our iman in order to know the Imam of the age? It is said, now these parts I read out to you from Ghaibat-e-Nomani, that who is the wali that I must bow down to? He says, it is only the Imam of the age who can teach us and take us closer to Allah, guide us to the right path, because he has been created for this and only this. For anyone who wants to reach the Babullah, the door of Allah, should enter from the Bab, that is, Imam is called the Babullah. And then it is said that Hidayat can never reach your hearts until you go through the Imam of the age. And that which is muhkam for us and mutashabih for us is as clear as crystal for him. That in the Quran, for people who said, Hasbuna kitab Allah, for them, the book was there, but who would explain the muhkam and the mutashabih? Can I just give you an example that once a Yahudi, a Jew, came to the presence of the first Khalifa, Abu Quhafa, and he said, tell me, where is your Rabb? If you try to gain knowledge from Ghair Ahlul Bayt, you will find that your Islam becomes zaleel as it is becoming today. Rasulullah ne to 2 चीजें देती थी हाथ में हमें. एक हाथ में किताब थी, एक हाथ में इतरत थी. The Prophet occupied our hands and he left this dunya. He said, I place the Quran in your one hand and the itrat. Hold on to them firm. You will never go astray, and you will meet me at the cistern, the Kawthar. But what happened at the course of time? The hand which held the hand of Itrat vacated that hand. The book was enough for them. जो हाथ खाली रहा उसमें तलवार, मिसाइल, ISIS और दाइश बन गया. If they would have held on to the rope of Allah, according to Janab Zahra in her khutbah in the darbar of Abi Quhafa, she said that if you would have followed what my father proclaimed to you while he was dying, then you would have seen that this burden of khilafat would not have been a burden, and you would have been guided to the pond of Kawthar through my husband Ali. खिलाफत की ऊँटनी को तुमने बेजार कर दिया. I have to say this. We cannot finish Ashra without the wrongdoings that can be. There are plenty, but this wrongdoing, which was for Janab Zahra, when she was made to stand in the darbar of Abu Quhafa for 4 hours, these are the people who polluted the faith. And what does he say when the Jew asks him, Gaire Hidayat, Hidayat from anywhere else except the 14?
will lead you to zalalat. And that is why we say, Allahumma arifni nafsak. The end of this dua is, zalaltu an dini. So the Jew asks him, I will convert to your faith. I will convert to what you're saying if you answer me this basic question of Tawheed, that where is Allah? And he, with his limited knowledge, he proclaims that Allah is in the skies. And so the Jew asks him, then what about the one who rules the earth? You understand? I do not want to go into the logistics of that whole argument, but I just want to show you that who is the Hadi of the age, for whom the Hadith says that Imam's knowledge is so vast and complete that the whole of Quran, that which is muhkam, that which is mutashabih, is crystal clear in his eyes, and he can therefore say, Allahu Rabbis samawati wal ard. My Lord is the one who is the Lord of the heavens and the earth. And this is what Imam is. I just want to, I know that we have a real short of time, but because I can't put this in the Urdu segment, and I cannot, there's a long tradition from Imam Ali, he makes us recognize the Imam. He says, Allahumma fala budda laka min hujjaj fi ardik hujjatan ala khaliqi yahdunahum ila dini wa yu'allinahum al-ilma liqa'ila yatafarraqa ittaba. Let me just translate and do the English segment, because if I read the Arabic and it's going to take some more time. He says, Oh Allah, Imam Ali says. Now this is the ma'arifat that you need in order to do taslim and tasdeeq. Let us go on the path of मारफत. अगर जैसे मैंने पहले ही दिन कहा कि मुश्किल तरीन लफ्ज़ होते हैं तो मुश्किल कुशा का सहारा लिया जाता है. Ask Imam Hussein, ask Imam Ali just now, oh Mawla, maybe some things are difficult for me to comprehend, but with your love, with the barakat of this farsh, make these things easy upon me, make these masail easy upon me. What does Imam Ali say? Oh Allah, you have always benefited the dunya with a hujjat from your end. And you have always kept the earth with a hujjat. And this hujjat takes the people towards your deen and towards your ilm. And then he says that this is because the hujjat takes you towards the deen and towards the knowledge, so that there cannot be any deviation. So you understand from this hadith that if there is no deen and no ilm through the guidance of the imam, then it leads to deviation. And then he says, it is sometimes, Mawla says, sometimes this hujjat is zahir, like the 11, and sometimes he is hidden, like the 12th. And he says, but in both situations, his ittiba is wajib. His obedience is wajib upon us, whether he is in front of us or whether he is away from our eyes. And then Imam says, sometimes he is kept ghaib because of khawf, because of fear of his own life. And you have to wait and do intezar. Imam says, and finally this is for you and me as a hadiyah. What does he say? And if this intezar comes into the heart of a mu'min and it becomes nazb, Imam says, yani dilo par nazb ho jata hai. It becomes like a seal. It is inscripted. It is engraved in your heart. If this love of intezar is engraved in your heart, then Imam says that for you, the one who has this, surely you are among his chosen ones. Just as the 6-month-old baby had the ma'rifat of his imam, that when the sounds of Halmin rose and the voice of Hazrat was heard over the plains of Karbala, it
has come down the centuries and we all answer his call. But it was astonishing that a 6-month-old baby responded. And when he said, Hal min nasir yansurna, Janab-e Rabab presents the most precious of her qurbani. And this is the Imam. And here we have Ali Asghar, who has the marifat of his Imam. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ایک سلوات پڑھے محمد والا. سلوات علی محمد والا. I think the sisters who are sitting at the side are a bit too tight. If I can request you to move onto this side, please. تھوڑا تھوڑا سلوات پڑھے اور اپنی جگہ سے ہل کر کے جگہ دو. انشاءاللہ جنت میں وسیع مکان ملیں گے. بلا فصل کے ماننے والوں کے درمیان فاصلے نہیں ہونے چاہیے. We are the imams, we are the believers of Imam Ali, who is Khalifata بلا فصل. ایک سلوات پڑھے خلیفۃ بلا فصل کے اوپر. یا علی. ایک اور سلوات پڑھے محمد والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے حضرت حجت. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسقنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وكتاب المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تقد آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ایسی حکومت کا انتظار کہ جس کے آنے کے بعد یہ دنیا اپنے جوہر پر پہنچے گی. علم، معرفت، رزق دولت، رزق ایمان، جو کچھ بھی آپ چاہتے ہو، جو اس دور میں آپ جس چیز سے محروم ہو. کوئی ہوتا ہے اولاد کے وجود سے محروم ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے جو دنیا میں
خیر سے محروم کبھی رہ جاتا ہے. خیر in the sense the دنیاوی حاجات that we need. کبھی کسی کو مکان کی تنگی ہے, کبھی کسی کو اولاد کی. جو آپ کی زندگیاں میں ابھی خامی ہے نا, that ہم سب کو لگتا ہے کہ شاید یہ ہوتا تو میرے لیے میری زندگی بہت خوشحال ہوتی, یہ ہوتا. کہا جو چیز آپ کو, جس چیز سے آپ محروم ہو, وہ حضرت کے زمانے میں آپ کے لیے موجود ہوگی. everything you desire. کیونکہ وہ عدل و انصاف والی حکومت ہوگی. یہ وہ حکومت ہوگی کہ جس حکومت میں, جس کے غیب میں اس کی مودت اور معرفت رکھنے کے بعد علماء کرام کو ہم نے دیکھا ہے کہ یا تو کبھی وہ تحیی الارض بن جاتے ہیں, کبھی وہ صاحب علم و معرفت ایسے بن جاتے ہیں کہ خود حضرت آ کر کے ان سے ملاقات کرے, یا پھر کیا کہنا آغا خوئی جیسی جلیل القدر پرسنالٹی کے بارے میں, کہ وہ شخصیت کے جس کے لیے خود امام نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک السید الحاج ابو القاسم الموسوی الخوئی کی نیابت کے بعد میں آؤں گا. یعنی جس کے لیے خود حضرت حدیث بیان کرے, تو پھر معرفت کے درجات پر جب کبھی آپ ان مجالسوں میں آئیں نا, تو جب دعا کرے اللہم ارزقنا توفیقات الطاعات, تو نہ صرف یہ اطاعت توفیق مانگیے کہ آپ کو دنیا کی چیزیں ملے, اس فرش سے مانگیے, تو کبھی رزق کی معرفت مانگیے, کبھی معرفت کا رزق مانگیے, کبھی علم کا رزق مانگیے. رزق is not just the 2 روٹی that we eat every day. اور جو نیتوں سے آئے گا وہ اتنا حاصل کر کے جائے گا. یہ مجلس عزا ہمیں ٹالرنس سکھائے ہیں, یہ مجلس عزا ہمیں پیشنس کے درس دیتی ہے, اور خصوصاً یہ مجلس عزا ہمیں ان یتیموں کے, اور میری بہنیں مجھے پتا ہے کہ آج جو مجھے موقع ملا ہے, on the 11th I will see only half of you. But it is the saddest part, کیونکہ اس وقت تو بی بی کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے. آج تو وہ عباس کے سائے میں بیٹھی ہیں, آج بھائیوں والی بہنوں کے بھائی زندہ ہے, سکینہ کا بابا سکینہ کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے. آج سکینہ یتیم نہیں ہے, سکینہ 11 کو یتیم ہو جائے گی. وہ جو ہر روز شام کی جانے کی دعا کرتے ہیں, سکینہ کی آواز آئے گی, روح سکینہ کہے گی بابا میری مزار پر آ کر کے مجھے سلام کرنے والے تو بہت ہے, کون تھا جس نے میرے اشک پہنچا 11 محرم کو. تو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ آدھے ہوں گے, لیکن یہ میری اس بات کے بعد رزق پہ, اس فرش پر رزق معرفت مانگیے, تو پھر آپ کا آنا آسان ہوگا. ہم سب تھک جائیں گے, لیکن زینب کتنی تھکی ہے. عاشور کی شام غریبہ کے بعد جب ہم گھر جائیں گے تو ہم اپنے نرم بستروں پر سوئیں گے, بیبیاں خاک پر بیٹھ گئی ہیں. تو 11 محرم آپ کو بیبیوں کا ساتھ دینا ہے, اور 11 کے بعد جب جب مجلس ہو, جہاں جہاں فرش عزا بچھے, کوشش کیجئے, کیونکہ اس وقت زینب کو آپ کے پرسے کی ضرورت ہے. جب جب جگہ ملے, جہاں آپ کو موقع ملے, کیونکہ وہ حضرت ہے جو ہر جگہ جاتا ہے اور اپنے بابا کے غم میں روتا ہے. آئیے عزیزو, یہ اتنا مقدمہ کافی تھا کہ آپ کے دلوں کی کھیتی کو میں نے نرم کر دیا. آپ سب کے آنکھیں اشک بار ہے, آپ کی آنکھوں میں ٹیئرز ہے. کہتے the tears are nothing but the softening of the heart. آپ کی آنکھیں نم ہو گئی, آپ کا جگر. اب جو میں بولوں گی آپ کے اوپر انشاءاللہ میں دعا یہ کرتی ہوں کہ میرے مولا اثر پذیر کرے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہر امام نے اس باروے کے بارے میں ذکر کیا ہے, اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ چھٹے امام نے کہا کہ اگر میرے 4 نام آئیں گے, 3 نام ایک ساتھ آ جائے تو سمجھ لینا چوتھا میرا امام میرا بیٹا ہے. اور پھر مولا فرماتے ہیں, آئیے 7ویں میرے مولا, اور کتاب ہے کمال الدین و تمام النعمہ, شیخ صدوق کی جلیل القدر عالم دین ہے, کہ جو آج بھی شہر قم کے پاس جن کی تربت عظیم
مرقد ہے جہاں بھی جب آپ قم چلے جاؤ معصومہ قم کے پاس معرفت کی، اور معصومہ قم کے پاس جب حاجتیں مانگ لو تو شیخ صدوق کے پاس چلے جانا اور شیخ صدوق سے کہنا کہ جو معرفت آپ کو میسر ہوئی تھی کہیں اس معرفت کا ایک حصہ ہم کو مل جائے۔ شیخ صدوق وہ کہ جن خود دعائے امام زمن سے پیدا ہوئے ہیں، اور جب 1000 سال کے بعد جب ان کی قبر کی مرمت کی when his grave needed repairs، کہتے ہیں کہ جب علماء کرام گئے ہیں اور ان کی قبر کو کھولا گیا تھا کہ قبر کی مرمت ہو جائے جہاں پر، تو کہا کہ شیخ صدوق کی جب قبر کھلی ہے نا تو کھلی ہوئی قبر کو دیکھا کہ اتنی خوشبودار قبر تھی اور ایسی قبر تھی کہ نارملی انسان کی ہڈیاں گل جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، خاک بن جاتی ہے، لیکن شیخ صدوق کی کا جسم اسی طرح تر و تازہ تھا کہ جیسے ابھی دفنایا گیا ہو، اور یہاں تک کہ ثبوت یہ ہے کفن براق تھا، براق کلین، کفن براق تھا، اور ہاتھوں کی لگی ان کی انگلی پر حنا تھی جب وہ دنیا سے گئے ہیں، کہا حنا بھی موجود تھی۔ یہ ہوتا ہے معرفت کا ایک ریوارڈ جو آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، کہ قبر اتنی نورانی، خوشبودار، کفن براق اور جسم تر و تازہ۔ کیا تھی؟ شیخ تم ہم پر کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ مولا tells him، مولا میں نے کتابیں بہت لکھی، کہا ایسی کتاب لکھو جو ہمارے بارے میں ہو، جو تمہیں ولایت کی نعمت ملی اس کے اوپر کتاب لکھو۔ and that is why he decided to name this book dedicated to Hazrat as Kamal الدین و تمام النعمہ۔ جو آیت غدیر ہے نا اس کے اوپر یہ ولایت کی کتاب۔ اب جو حصہ لیا گیا ہے اس کمال الدین سے، اور پھر کہا غیبت نعمانی میں بھی یہ ملتا ہے، بہت ساری کتاب، بہار الانوار کی والیوم 44، یہ تمام کتابوں کے درمیان ہے کہ امام کے بارے میں ذکر ہوا، خصوصاً بہار 53 میں بھی یہی چیزیں ملتی ہے۔ کہا 7ویں امام فرماتے ہیں، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ طوبی لشیعتنا، congratulations to my شیعہ، مبارکباد ٹو مائی شیعہ۔ کیوں مولا؟ ہم تو گناہگار۔ مولا ایکسپلینز، المتمسکین بحبلنا فی غیبت قائم۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ المتمسکین، کنگریچولیشنز، مبارکباد ان شیعوں کو جو غیبت میں ہمارے بیٹے کی مجھ سے متمسک ہے۔ Note the use of the word متمسک which explained to us the vilayat of the first is reiterating the vilayat of the last۔ پہلے کو بھی کہا متمسک رہو، پھر مولا فرماتے ہیں المتمسکین بحبلنا فی غیبت والسبعتین علی موالاتنا والبراءت من اعدائنا۔ Now here is the crux of this entire عشرہ۔ کہا ہمارے شیعہ وہ ہے مبارکباد کے قابل کہ جو زمانہ غیبت میں اس میرے بیٹے سے متمسک ہے اور ہمارے دوستوں سے دوستی کرتے ہیں اور ہمارے دشمنوں سے براعت کرتے ہیں۔ Understood what he says؟ ہمارے دوستوں سے ہماری غیبت میں دوستی کرتے ہیں اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری۔ You don't have to go into your neighbor's house who is Ahl Sunnah and curse him. No۔ براعت کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے۔ براعت آپ کے دل کے اندر کی بیزاری ہے ہر اس شخص سے کہ جو ولی کے خلاف ہوتا ہے، پھر چاہے وہ آپ کا دوست ہی کیوں نہ ہو۔ آپ سمجھے؟ میرا دوست لیکن امام کا دشمن، تو میں امام کو پامال کر دوں؟ امام تو بعد میں آئیں گے، دوستی تو ابھی ہے نا۔
کہیں ہماری فکروں میں وہ رائے کی حکومت والی فکر نہ آ جائے. جب حسین کے سر کو قلم کرنے کی بات آئی تھی تو پسر سعد سے یہی کہا گیا تھا ہم تجھے رائے کی حکومت دیں گے. درست؟ کہتے ایک رات 605 میں گزری. He kept contemplating. آخر اس فیصلے پر پہنچا کہ رائے آج اور ابھی ہے. جنت کس نے دیکھی؟ کہیں ہماری فکروں میں سخت جملہ ہے گھرے جانے بے روٹلی ودارے کھائی لے جو. سخت جملہ ہے. کہیں ہماری فکروں میں we all need to ask ourselves this question. کہیں ہماری فکروں میں وہ رائے کی فکر نہ آ جائے. کہیں ہماری فکر میں وہ امام کی مخالفت. زبان پر تو سب کچھ ہے. کہا کیا فائدہ ہے غیب میں امام ہے, غیب میں امام ہے ہمیں نظر نہیں آتا. کہا اگر امام تمہیں غیب میں نظر نہیں آتا, اگر آپ کے دل پر امام کا راج ہے تو پھر بھی نظر آتا ہے. شمر کے سامنے تو اس کا امام کھڑا تھا, کون سا اس کے اوپر اثر ہوا؟ کریکٹ؟ زمانے میں جو کربلا میں ہوا تو حجت سامنے تھی, اور حجت انہیں بار بار اپنی تبرکات کے ذریعے سے, اپنے خاندان کے ذریعے سے, حسب و نسب کے ذریعے سے حجت بیان کرتی رہی. میں علی کا بیٹا, میں محمد کا نواسا, میں فاطمہ کا بیٹا. کوئی چیز اثر پذیر نہ ہوئی ان پر. پھر امام فرماتے ہیں ہمارے دوستوں سے دوستی خواہ آپ کی خود کی انبن ہو. Sometimes it happens. اور دیکھیے اکثر جو ہماری انبن ہوتی ہے نا وہ ہمارے اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے, غیروں کے ساتھ تو ہم بہت میٹھے ہیں. Oh my God, sugar dripping. I'll get more diabetes. Yes? انبن اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے. اس باتھرسٹ کے باہر میری سب سے اچھی ہے. جیسے ہی دروازے میں اندر آتی ہوں پتہ نہیں صابرہ چینج ہو جاتی ہے. آپ کے بارے میں نہیں, اپنے بارے میں کہوں. نو, a thought to ponder. تھوڑا سا تفکر کرے. کیوں میں ایک دوسرے سے حسد کرے, ایک دوسرے سے دلوں میں نفاق ہو, گلے تو خوب مل رہے ہو لیکن دلوں میں چھرا ہے. امام کہتے ہیں کہ ہر ایک شیعہ کو معاف کر دو فقط اس بنیاد پر کہ وہ میرا شیعہ ہے. اور کہا کہ ان سے خواہ تم کو ان سے ناراضگی ہے, آپ کو دل آزاری ہے, آپ کو ان سے بیزاری ہے, لیکن اس سے دوستی رکھو کیونکہ وہ میرا دوست ہے. اور ہر اس سے دشمنی رکھو. مجھے یہاں کا تو شاید because الحمدللہ I'm reading مجالس amongst us like the Khoja family, mostly we are all from one particular sect. اور یہ بات میرے لیے مونٹریال میں یہ بات عجیب در عجیب تھی کہ جس مجمع میں میں جاتی ہوں اور پڑھتی ہوں وہاں پر شیعہ سنی marriages are a norm. اللہ اکبر. اور میں نے کہا اچھا آپ کے بچے کو شاید خدا نخواستہ یہ زمانے میں عشق کا زمانہ ہے, لیکن عشق بھی اس طرح سے کہ ہم نے کہا کہ اگر حقیقی رب سے عشق ہوتا اور اگر حقیقی شیعہ کو علی سے عشق ہوتا تو وہ کبھی غیر سے عشق نہیں کر سکتا. درست؟ تو پھر ہم نے کہا اچھا شاید آپ کے بچے کو یہ لڑکی پسند آ گئی. کہا نہیں بی بی جی وی آر فرینڈس فرام ہوم, فرام بیک ہوم, تو ہم نے سوچا چلو کسی اور سے کروائے تو ان سے علی کے. اب پتہ چلا ہم اپنے ادارے میں یہاں پر تو یہ سارے ماڈرن آلات ہیں نا دیٹ وی آر ان ریسٹرکشن. وہاں پر تو ہمیں چھوٹا سا مجمع, ہم تو جو میری مونٹریال کی بہن بیٹھی ہے یہاں پہ جو کچھ چاہے ہم کہہ سکتے ہیں, ہم جیسے بھی چاہے کچھ بول سکتے ہیں. لیکن پھر پتہ چلا کہ جی کچھ آپ بولیے گا مت, ہماری بہو کو برا لگ جائے گا. جی ذرا آپ تھوڑا سنبھل کے چلیے گا, کچھ ذرا تو دوستوں سے دوستی, دشمنوں سے دشمنی. For anyone, Imam, Allah says in the Quran, there cannot be two loves in one heart.
اسی لیے ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے یہ بھی اچھے وہ بھی اچھے، خوب طبیعت پائی ہے، اب یہ گزارش ہے رہنے دو ابلیس کو شیطانوں میں. سمجھ گئے؟ یہ بھی اچھے وہ بھی اچھے، خوب طبیعت پائی ہے. ہم کو یہ بہت پسند آتا ہے کہ یہ بھی اچھے. ہم برا کسی کو بولتے ہی نہیں بھیا، کیوں زبان خراب کریں، سب اچھے. تو پھر اب یہ گزارش ہے رہنے دو ابلیس کو شیطانوں میں. ہم اداروں میں لانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. We have to take a stand. We are the followers of Hussein ibn Ali. Today I got a mail from a friend of mine who says that I cannot ever, she's not a Muslim, she says I cannot ever imagine that a man, his writings today, the social media is flooded with who is Hussein. And people are following. And میں فخر کرتی ہوں کہ میں اس حسین کی ماننے والی ہوں کہ جب ہم گوگل پہ کلک کریں تو 7 لاکھ لنکس حسین کے نام سے اٹھتی ہے. 7 lakh links with the name of, if you just type Hussein and you see what opens up. Murdabad. Finally someone had the courage to say that. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. شہنشاہ کربلا حسین ابن علی باواز بلند صلوات. اور اسی لیے ہم ابھی اور اسی وقت ایک زیارت عاشورہ کا فقرہ کہتے ہیں اللہم لعن اول ظلم حق محمد و آل محمد. May Allah curse them eternally for those who usurp the rights of Muhammad and Al Muhammad, beginning from the right of Hazrat Mohsin, beginning from the right of Khilafat, beginning from the right of the womb of Fatima Zahra, which was crushed, and her ribs that were broken, until the poison of Hassan and the arrows upon Hussein and Awlad Hussein, and for every other imam that was poisoned, that was tortured. Oh Allah, curse each of the rulers of Banu Umayyah and Banu Abbas. May they be in the eternal damnation, and may always each of them be away from your mercy. Oh, the most merciful Allah. And we cannot go forward as a community in love with Hussein if we also have some kind of, یعنی تھوڑی بہت بھی ہمارے دلوں کے اندر کہیں اور کی جگہ کسی اور کی جگہ نہیں ہونی چاہیے. Coming back to the hadith of the 7th Imam, maybe I will just go through the others very fast. Imam says, then Mawla goes on to say, he says, Tuba li shiyatina al-mutamassiqina bihablina fi ghaybatin sab'atina wa mawalatina wal bara'atin min a'da'ina. Then Imam says, and this is a reward for you, ulaika minna wa nahnu minkum. Imam is saying, they are from me and I am from them. وہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں. کون کہتا ہے فرزند زہرا؟ کون کہتا ہے عطرت اور طہارت کی مصداق جو دنیا میں ہے؟ وہ کہتا ہے یہ نجس شیعہ، یہ گناہگار شیعہ جو محبت کرتے ہیں میرے دوستوں سے، جو براءت کرتے ہیں میرے دشمنوں سے. یہ کرنے کے بعد کیا ملتا ہے؟ ولایت اور محبتوں کے ساتھ ہماری رسی کو تھامیں، ہمارے دوستوں سے دوستی، دشمنوں سے دشمنی کریں، تو پھر ان کو میں ان کا ہوں وہ میرے ہے. اور مولا آگے بڑھتے ہیں، قد راضوا بنا ائمتا، میں راضی ہوں کہ میں ان کا امام ہوں. اور وہ راضی ہے کہ ہم ان کے لیے، اور ہم راضی کہ ہم یعنی ہم ایک دوسرے کے لیے راضی ہے. پھر مولا فرماتے ہیں فَتُوبَى لَهُمْ وَاللَّهُ تُوبَى لَهُمْ. 3 times Mawla says Mubarakbad, Mubarakbad, Mubarakbad. پھر مولا فرماتے ہیں واللہ. It doesn't end there. Mawla gives you another glad tiding. واللہ
معانا فی درجاتنا یوم القیامہ، اور یہ جو متمسک رہیں گے دوستوں سے دوستی، دشمنوں سے دشمنی، اور ہماری معرفت کے ساتھ زندہ رکھیں گے، ہم ان کے ہیں وہ ہمارے ہیں، ہم راضی ہیں کہ ہم ان کے امام ہیں، یہ ہم سے راضی کہ ہم ان کے امام ہیں، یعنی امام کو ہمارا امام ہونا پسند ہے، اور کہتے کہ مجھے بھی یہ لوگ اتنے ہی پسند ہے، اور یاد رکھو خدا ان کے درجات کو قیامت میں معانا with us، کتنی بڑی حدیث۔ اور پھر کہے مولا تو ہے کہاں؟ کہاں 8ویں امام فرماتے ہیں شدید امتحان ہوں گے، دنیا لرز جائے گی، پھر اس کا آنا ہوگا، اور کہا 9ویں امام فرماتے ہیں کہ فرج کا انتظار کرو، کہا 10ویں امام نے فرمایا کہ ہم میں سے سب کو ظالم کا ایک سامنا کرنا پڑے گا لیکن مہدی کو نہیں کرنا پڑے گا۔ امام 11ویں فرماتے ہیں کہ یاد رکھو میرے بیٹے کی طویل غیبت ہوگی، اس غیبت میں وہ کبھی کبھی کسی کو نظر آ جائیں گے، لیکن نظر آنے کے باوجود بھی with Matam it is 12, is it? With Matam 12? It's still 12. Okay, salawat ala Muhammad. امام فرماتے ہیں کہ طویل غیبت ہوگی میرے بیٹے کے لیے، اس غیبت میں وہ کبھی کسی کو نظر آ جائے گا، جس کی آنکھوں سے معرفت کے آنکھوں سے حجاب جو ہٹ گئے ہوں گے، جب حجاب ہٹ گئے ہوں گے تو ان کو نظر آئیں گے۔ میری طرف توجہ میری بہنیں، تھوڑی جلدی باتیں ہیں۔ پھر کہا مولا فرماتے ہیں یاد رکھو جب اس کو مدد کو پکارتے ہیں، میری بہن نے وہ ابھی جیسے مجلس کے آغاز میں مدد کی پکار کہی، کہا مدد کو جب پکارتے ہو تو 11ویں امام کہتے ہیں کہ جب اس کو غیبت میں مدد کو پکارتے ہو تم ہمیشہ اس کو اپنے قریب پاتے ہو۔ اور کہا غیبت نعمانی میں اس امام کا ٹائٹل ہے ہوت غریب الطرید، the one who is lonely, the one who is alone، جو آپ کے دروازے پر آتا ہے اور دستک دیتا ہے، آپ دروازہ نہیں کھولتے۔ اور امام خمینی فرماتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جو پکارنے کے اوپر جیسے کہ اس کے بابا کا چلن تھا کہ وہ آ جاتا ہے یا علی کہنے پر، اسی طرح ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جو باپ کرتا رہا وہی بیٹا کرتا ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ اور پھر امام سے ایک شخص نے آ کر کہا، اس نے ملاقات کی، بہت ریاضت نفس کی، مولا ملاقات کرتے ہیں، چھوٹا سا کاروبار تھا لیکن کاروبار میں ناپ تول میں وہ صلاحیتیں رکھتا تھا، وہ کبھی چیٹ نہیں کرتا تھا، کبھی دروغ نہیں کرتا تھا، فالس نہیں کرتا تھا۔ تو امام نے اس سے ملاقات دی۔ ضروری نہیں ہے کہ میں پریئر میٹ کے اندر امام کو ڈھونڈوں، اپنے نفس کو تازہ کر دو، وہ خود بخود ملتا ہے۔ کیا کہا مولا نے؟ وہ شخص امام سے باتیں کرتا ہے، جب اس نے امام کو دیکھ لیا کہ I asked him گفتم لروح ما هست از ما چرا نہا است، گفتا کہ تو خود ہے جابی ورنہ رخم عیاں است۔ اور پھر کہا گفتم کہ از کے پرسید جانے نشا کوید، گفتا کہ از چے پرسی ان کوہ بے نشان است۔ He says I asked my مولا، میں نے مولا کو پوچھا کہ مولا تیرا روح انور کدھر ہے، تیرا فیس، تیرا چہرہ، تیرا وجود کدھر ہے؟ تو امام فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے میں بہت ڈھونڈتا ہوں تجھے، تو نہا ہے، تو چھپا ہے۔ تو امام کا جواب سنیے، گفتہ کہ تو خود حجابی، سمجھ گئے نا، تیری خود کی آنکھوں پر حجاب ہے، ورنہ میرا چہرہ تو سامنے ہے، میں تو عیاں ہوں، I'm open۔ تو خود تیری آنکھوں پر حجاب رکھے ہوئے ہے، ورنہ کہا کہ میرا رخم تو عیاں ہے، میرا فیس تو عیاں ہے۔ کہا گفتہ کہ از کے پرسم، مولا تیرا نشان بتا دے، تو کہاں ہوگا؟ کہا کہ یاد رکھ تو مجھ سے یہ پوچھتا ہے، کہا کہ جو تیرا گھر ہے، جو تیرا دل ہے وہی تو میرا گھر ہے۔ اور یہی وہ حسین کا فرزند کہتے ڈھونڈتا ہے،
اور جب 9 کے تاسوعہ کا دن آتا ہے نا، تو جو لوگ بین الحرمین عاشق ہے، جب وہ بین الحرمین یا تو کبھی عباس کے سرخانے یا کبھی امام حسین کے سرخانے پہنچتے ہیں نا، تو شاید ان چلنے والوں میں آپ کا حضرت بھی ہو۔ اور کس کو روتا ہے آج وہ؟ عزیزو، آج جو نہ رو سکے نا، پھر وہ کہیں پتھر دل ہے، استغفار کرے، دلوں کی نرمی کے لیے دعا کرے۔ اگر جو آج نہ رو سکا، آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر کربلا کی داستان اثر پذیر ہوئی ہے ایک 6 مہینے والے کے لیے۔ دنیا میں جب کبھی آپ بیان کرتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ ایک ایسا تھا کہ جس کے گلے پہ تیر لگا، تو کہا اچھا اس کو تیر اندازی آتی تھی؟ کہا اس کو تیر اندازی نہیں آتی تھی، اسے تو چلنا بھی نہیں آتا تھا۔ جو ماں کی گود سے پہلی پہل اترا ہے، جس کی ولادت کو ابھی 6 مہینے بھی نہیں ہوئے، ابھی جس نے قدم نہیں بڑھائے ہیں، وہ میدان کو وارکا کر کے آتا ہے، میدان کو وار کے آتا ہے۔ لو عزیزو، ایک مرتبہ حسین کا خیمہ خالی ہو گیا۔ اینا اینا علی اکبرا، اینا اینا عباسا، اینا مسلم، اینا زہیر، ارے اٹھو میرے عابس اٹھو، شوزب تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ ارے تم تو وہ تھے جو میں آواز کرتا تھا کھڑے ہو جاتے تھے، کہاں ہو میرے شیرو؟ ترائی سے کوئی آواز نہ آئی۔ حسین غریب دوزانو ہو کر خاک پر بیٹھ گیا۔ دشمن تانے دیتے ہیں حسین آپ آ جاؤ یا کوئی اور کو بھیجو حسین۔ اب اگر دیکھا جائے امامت کی شمع روشن ہے، اب تھوڑی دیر میں آپ کا امام دنیا سے جائے گا۔ لیکن لو بیویو، آواز آنے لگی۔ مولا حسین نے کہا ہائے حسین کی مددگار میں کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ کہتے بیوہ عباس آگے بڑھی، مولا میں مدد کروں، مولا میں مدد کروں۔ کہا خیمے میں چلی جاؤ۔ عزیزو، اتنے میں کیا ہوا؟ خیمے میں رونے کا کوہرام برپا ہو گیا۔ بیبیوں کیوں روتے ہو؟ میں ابھی زندہ ہوں۔ لو عزیزو، زینب کی آواز آئی، بھیا تو نے جو صدا بلند کی، ایک ننھا مجاہد ہے جو جھولے سے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، ایسے ہو کہ مولا کو کہہ رہا ہو، مولا حاضر بنفسی یا مولا، حاضر نفسی یا مولا، میں میرا نفس تجھے دے دوں۔ علی اصغر یہ کہہ رہا ہے۔ لو عزیزو، ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو دیکھا، کہا میرے لال ابھی تو تیرے مسکرانے کے دن ہے، تو کیسے جنگل میں جائے گا؟ لو بیبیو، رباب کا دودھ خشک ہے۔ ایک مرتبہ بچہ بڑا پیاسا تھا، ہائے علی اصغر چلو میں تمہیں تھوڑا پانی پلا دوں۔ ایک مرتبہ رباب ماؤں، اے اولاد والوں دلوں پر ہاتھ رکھ لینا۔ رباب نے بچے کو گود سے لے لیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ رباب کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہو کہ میرا بچہ مر جائے گا؟ کہیں نیت تو نہ بدل گئی؟ اللہ اکبر، یہ علی کی بہویں ہے، خیبر شکن کا پوتا ہے، لیکن ماں کا دل ہے نا، ماں کا دل ہے نا، اپنے حجرے میں گئی، اپنے حجرے میں گئی۔ ایک مرتبہ ایک لباس نکالا، صندوق کھولی، ایک نیا کرتا، اجلا کرتا نکالا۔ آئندہ اپنے بچوں کو اجلے کپڑے پہنانا، علی اصغر کو ضرور یاد کرنا۔ ایک ماں نے اجلا کرتا نکالا، بالوں میں کنگھی کی، ہاتھوں میں بال پھیرے۔ لو عزیزو، ایک مرتبہ کپڑے بدلے تو میں رباب سے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھوں، رباب کہیں کرتا تبدیل کرتی ہو یا اپنے ہاتھوں سے کفن پہناتی ہو؟ ہائے عزیزو، میرے مولا نے دیکھا رباب کیا کر رہی ہو؟ کہا مولا پہلی مرتبہ جب بیٹا باپ کے ساتھ گھر سے باہر نکلے تو بچے کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، منہ ہاتھ دھلائے جاتے ہیں، میرے پاس پانی نہیں، بچے کا چہرہ
خاک میں گل رہا ہے، اجلا لباس ہے۔ مولا میرا بچہ آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ علی اصغر کے کانوں میں رباب نے کہا، علی اصغر جب تمہیں بابا پیش کرے میرے لال، خبردار منہ نہ پھیرنا، علی اصغر ماں تمہیں دودھ نہ بخشے گی۔ بچے کو لے کر سید چلا، ہاتھوں کو عبا سے ڈھانپ لیا، ارے چہکتی ہوئی دھوپ علی اصغر کا وہ ننھا پیاسا بدن، چھٹے امام کہتے ہیں وہ میں ابھی آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ علی اصغر، لوگ سمجھے قرآن لے آئے حسین، علی اصغر اب عبا ہٹی، چشمہ برآمد ہوا۔ اے یزیدو آپ سمجھتے ہو کہ میں پانی پی لوں گا؟ میرا بچہ بڑا پیاسا ہے، اسے 2 بوند پانی دے دو۔ اگر آپ کو لگتا ہے میں پی لوں گا، یہ لو میں نے بچے کو زمین پہ رکھ دیا، ارے کربلا کی زمین میں زلزلہ آ گیا، بقیہ خالی ہو گیا، جنت خالی ہو گئی، پتھر پر علی اصغر کا بدن۔ بتا دے میرے لال تو کتنا پیاسا ہے بابا۔ میرے بھائیوں نے تیر چلائے، میرے بھائیوں نے نیزے چلائے، میرے بھائیوں نے بہت جوہر دکھائے میدان میں۔ میں چھوٹا ہوں تو کیا ہوا، ایسا تیر چلاؤں گا رہتی قیامت تک، میرا تیر یاد رہے گا۔ علی اصغر ارے سوکھی زبان لبوں پہ پھرائی بے شیر نے، دشمن رونے لگے، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرو۔ لو عزیزو ایک مرتبہ حرملہ کو بلایا گیا، میں دھیرے دھیرے ایک مصائب پڑھ دوں آپ کی خدمت میں۔ ہائے حرملہ تیر انداز ہے، عرب کا بڑا تیر انداز ہے۔ کہتے تیر اٹھایا، ایک لشکر میں سے 7 جوانوں نے تیر اٹھایا، اور 7 لوگوں سے ایک تیر نہ اٹھا۔ نازک لائے رباب عزیزو تیر چلا، حرملہ کہتا ہے بار بار تیر گر جاتا ہے۔ اے حرملہ یہ تجھے ہوا کیا ہے؟ تو عرب کا تیر انداز ہے، تیر کیوں نہیں چلاتا؟ تو میں کیا کروں، میں نشانہ لگاتا ہوں، خیمے کا پردہ ہلتا ہے۔ علی اکبر، علی اصغر میرے بچہ گلا نہ پھیرنا۔ اب جو تیر چلا، ہوا سے تیر نکلا، 3 پھل کا تیر، اونٹوں کو نہار کرنے والا تیر علی اصغر کی گردن کی طرف پڑا۔ علی اصغر خبردار گلا نہ پھیرنا، ارے تیر پیوست ہوا، حسین کے بازوؤں میں تیر، علی اصغر کا تیر، خون نکلنے لگا، آواز آئی حسین یہ چلو کا خون زمین پہ نہ ڈالنا، یہ چلو کا خون آسمانوں کی طرف ڈالا، کہا آسمان سے ابر نہ برسے گا، انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانا کہیں نہیں۔ عزیزو غریب امام اپنے چہرے پر علی اصغر کا خون، ہائے بیویو اب کیسے بتائے ماں کو کہ تیرا بیٹا مر گیا، کیسے بتائے کہ تیرا بیٹا کام آ گیا۔ ہائے بیویو حسین چلے، خیام کی پشت پہ آئے، ذوالفقار کو دیکھا، اے غریب تلوار تو چل نہ سکی، آ میری مدد کر دے۔ ارے تلوار کی نوک سے قبر کھودی، ننھے بچے کو دلاسا ڈال دیا قبر میں، 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا
رزقن بقضائی پڑھتے جاتے ہیں. لو عزیزو ایک مرتبہ 11 محرم آئی نا, سب سر نیزے پر, آخری جملہ مجلس تمام, سب سر نیزے پر ہے, 71 سر نیزے پر ہے, ایک سر نظر نہیں آتا, ایک سر نظر نہیں آتا. ایک مرتبہ سب نے اپنے اپنے سر دیکھے, حسین بن نمیر نے دیکھا علی اکبر کا سر ہے, جو قاتل تھا وہ اپنے مقتول کا سر ڈھونڈتا ہے. ہرملا نے کہا ارے سب سر نظر آتے ہیں, علی اصغر کا سر کیوں نہیں نظر آتا؟ ارے سب شہید, 2 بار شہید ہوئے. ایک مرتبہ جب نیزہ لگا یا چھری لگی یا تیر لگا اور پھر سر قلم ہوئے, علی اصغر 3 مرتبہ شہید ہوئے. پوچھے کیسے؟ پہلے تیر لگا, اب کہتے ہیں میدان میں دوڑے نیزے, میدان میں گھوڑے دوڑے اور خیمے کے پشت پر نیزے چبھاتے جاتے ہیں. کہیں وہ قبر کہاں ہے, علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ لو عزیزو ایک مرتبہ ایک نیزہ زمین میں چبھا اور نیزہ نکلا, علی اصغر کا بدن نیزے کے اوپر. ہاں یہ دوسری مرتبہ, پہلے تیر پھر نیزہ, اب کیا ہوا؟ ارے چھوٹے سے سر کو ماتم کرو, ننا سر ہے, چھری چلی, رباب تڑپی, میرے والی, میری قربانی. علی اصغر کا سر کٹا, نیزے پر سر, جھولا خالی ہو گیا. واہ غریبا, واہ مصیبتا, ہائے حسین, جلا ہوا جھولا,